अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। होम इकोनॉमिक्स क्लास 8 दूसरा चैप्टर में इसका पढ़ रहे हैं, जो ख़ास तौर पे हमारी ग़िज़ाई आदात, हमारी ग़िज़ा के जो अज्जा हैं उनके बारे में है, और हमें सारा समझाता है कि हमने क्या खाना है, किस वक्त खाना है और कितना खाना है। ये चीज़ें अगर आप समझ लें ध्यान से इनको, तो ये सारी ज़िंदगी आपके काम आने वाली हैं। ना सिर्फ आपके बल्कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेहत का सारा दारोमदार हमारी ग़िज़ाइयत पे है, हमारे खाने पे है, हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 अपलोड हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, टॉपिक वाइज हर चीज़ मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप इसी प्लेलिस्ट में वो सारा चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करें, ग़िज़ाई आदात क्या होती हैं, इनकी तारीफ़ क्या है। डेफिनेशन ऑफ फूड हैबिट्स। हर फर्द के लिए मुख्तलिफ मिकदार में ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जितनी ग़िज़ा वो इस्तेमाल करेगा, इतनी ही मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा इसको मुहैया होंगे। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा ने मिलकर एक तनासब कायम रखना है। अब कोई भी इंसान जो भी ग़िज़ा खाता है वो सारी उसके काम आती है, लेकिन अब काम भी इंसान का मुख्तलिफ है, तो उसकी ग़िज़ा की नौइयत भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। अब इंसान जो ग़िज़ा इस्तेमाल करेगा, उसी ग़िज़ा के हिसाब से उसके अंदर ग़िज़ाई अज्जा या फ्यूल, उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो उस तक पहुँचेंगे। तो हमारा जिस्म, क्योंकि इसमें हड्डियाँ भी हैं, गोश्त भी है, खून भी है, पानी भी है, तो उस हिसाब से हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा की मुसलसल ज़रूरत पड़ती रहती है। जितने ग़िज़ाई अज्जा एक छोटा बच्चा इस्तेमाल करेगा, एक नौजवान इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि छोटे बच्चे के कम काम होते हैं और एक बड़े बच्चे को या नौजवान आदमी को ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। उसका जिस्म बड़ा होता है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसमें ग़िज़ाई अज्जा की कमी और ज़्यादती से सही तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। हम किसी भी ग़िज़ाई जुज़, जैसे पहले हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि या इसकी ये एक शेप यहाँ पे मौजूद भी है कि हमें सब्जियों की भी ज़रूरत है, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत है, हमें ये गोश्त वगैरह की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मिलजुल के हमारी ग़िज़ा का पूरा एक सेटअप बनाती हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। अगर इसमें किसी चीज़ को हम मुसलसल कम कर दें या गोश्त खाना छोड़ दें, या फिर हमें इसमें से सब्जियों को छोड़ दें, तो उसकी वजह से हमारी ग़िज़ाइयत का एक ख़ास हिस्सा बरकरार नहीं रहता और नतीजे में हमारी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। खाने की आदत बचपन में ही तश्कील पाती हैं। हर उम्र के अफराद की ग़िज़ाई आदत मुख्तलिफ होती हैं। ख़ास तौर पे बचपन में इन मसाइल का सामना जिन बच्चों को हो जाता है, उनके बाद उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल तो ये चीज़ बहुत आम है, बल्कि जो पिछले दिनों एक सर्वे आया है पाकिस्तान हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से, उन्होंने बड़ा ये ख़तरनाक हद तक ये बढ़ती जा रही है ये चीज़ कि बच्चे खाना ठीक तरह से नहीं खाते। नाश्ता ख़ास तौर पे जो बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे जो अक्सरियत है स्कूल जाने वाले बच्चों की, वो नाश्ते की तरफ तवज्जो नहीं देते, जिसका नतीजा ये है कि उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ऐसे बच्चों की तादाद में बहुत खौफनाक हद तक इजाफा भी होता जा रहा है। और शायद आप लोगों के भी इल्म में हो कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो बचपन से ही बच्चों को सिर्फ खाने पे जोर नहीं देते, बल्कि उनको ये भी बताते हैं कि बेटा आप जो खा रहे हैं ये किस चीज़ से बना है, उसके न्यूट्रिशंस क्या है उसके अंदर, और वो आपके जिस्म में जाके क्या काम करेंगे, जिसकी वजह से जो बच्चा जो बनना चाहता है, कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, या कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, या कोई एक्टर बनना चाहता है, या इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी बनना चाहते हैं, बच्चे उस हिसाब से अपनी ग़िज़ा खुद सोचते हैं, खुद देखते हैं कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, या क्या मिस कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि ये रिवाज या तालीम में भी इस चीज़ का शऊर ज़रा कम दिया जाता है, इसलिए होम इकनॉमिक एक ऐसा टॉपिक है जो इस पहलू में, इस शोबे में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो दर्ज झैल दिए गए अवामिल ग़िज़ाई आदात मुख्तलिफ कर देते हैं। मसलन अगर जिन्स मुख्तलिफ है, लड़का है या लड़की है, उससे फ़र्क पड़ सकता है।
عمر کیا ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اس سے فرق پڑ سکتا ہے. کام کرنے کی نوعیت ہو سکتی ہے. ایک بندہ جو آفس کا ورک کرتا ہے، سارا دن چیئر پہ بیٹھتا ہے، اور ایک بندہ وہ جو سخت محنت کا کام کرتا ہے، ان کی خوراک میں مختلف ہو سکتی ہیں. وزن اور قد و قامت اس کا مختلف ہو سکتا ہے. صحت اور تندرستی کہ بندے کی صحت کیسی ہے، کوئی چیز اس کو منع تو نہیں ہے. صحت مند بندہ تو ہر چیز کھا سکتا ہے. آب و ہوا وہاں کی کیسی ہے، ہم اگر پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو اور ہے، میدانی علاقے میں رہتے ہیں تو اور ہے، صحرائی علاقے میں ہم رہتے ہیں تو بالکل ہی اور ہے. اس طرح اس کے پاس ذرائع وسائل کیا ہے، کتنی وہ افورڈ کر سکتا ہے، خاندانی طرز زندگی ان کا کیسا ہے، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے. جیسے میدانی علاقے میں کھانے کی چیزیں اور ہوتی ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا میں اور ہیں، امریکہ میں اور ہیں، یورپ میں مختلف ہیں. معاشی حالات اس بندے کے کیسے ہیں. اور سب سے آخر پہ قومی اور معاشرتی عوامل اس کا بہت بڑا فرق رہتا ہے اس کا، جس کی وجہ سے خوراک چینج ہو سکتی ہے. اہم معلومات اس میں یہ ہے کہ اچھی غذا صرف خوش خوراکی کی ضمانت ہی نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کا ایک اہم پہلو بھی ہے. اچھی غذا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف سلیکٹو کھانا کھاتے ہو، بلکہ جب آپ اپنی اس عادت کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا زندگی کا ایک بہت نمایاں پہلو بن جاتا ہے، جو آپ کی پہچان بن جاتا ہے. انسان فطرتاً ایک دوسرے سے مختلف پیدا ہوا ہے. ہر انسان کی پسند اور ناپسند ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. تو یہ اب تو آپ اپنے ارد گرد، اپنے اسکول میٹس میں، اپنے کلاس فیلوز میں، بلکہ اپنے گھر میں بھی بہن بھائیوں میں بھی کھانے پینے کی عادات ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سے 17 سال کی جو عمر ہے، اس میں غذائی عادات کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. امپیکٹ آف فوڈ ہیبٹس آن ایٹنگ پیٹرنز آف ٹین ایجرز. غذائی عادات ہر عمر میں مختلف ہوتی ہیں. فرد کی پیدائش سے نشو و نما کے مختلف مدارج میں اور ان کی جسمانی، ذہنی اور معاشرتی ضروریات مختلف ہوتی ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تب سے ہی اس کی خوراک خاص خوراک ہوتی ہے. پھر جیسے جیسے وہ اپنے مختلف سٹیجز پہ آتا ہے، جس وقت بچہ 2 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، اس حساب سے بچے کی جسمانی، ذہنی اور معاشرتی ضروریات مختلف ہوتی جاتی ہیں. ماہرین کے مطابق زندگی کے ادوار کو 4 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے. سب سے پہلا ہے شیرخوار کی وہ عمر جس عمر تک بچہ دودھ پیتا ہے. وسطی بچپن یا دور بلوغت، اب اس کا بچپن کا ابتدائی حصہ ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 سال سے لے کے 7، 8، 9، 10 سال تک کا ہے. اس کے بعد جوانی آ جاتی ہے، پھر بڑھاپا. یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو عموماً 2200 سے لے کر 2500 کیلوریز روزانہ، لڑکوں کو 3000 سے 3400 کیلوریز روزانہ درکار ہوتی ہیں. اور یہ دونوں کا فرق ہے اسی حساب سے، کیونکہ کھائیں گے تو اس کو جو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کیلوریز کاؤنٹ کرنا بھی ہے. تو اس حساب سے بھی میل اور فیمیل میں جو ان کی ڈیمانڈ ہے کھانے کی، کیلوریز کی روزانہ کی، وہ مختلف ہے. اب آ جاتے ہیں ہم ٹین ایجرز کی طرف، دور بلوغت. نشو و نما کا یہ درجہ 13 سال سے شروع ہو کر 17 سال تک جاری رہتا ہے. اس دور کی نمایاں خصوصیت بچپن کا خاتمہ اور نوجوانی کا آغاز ہوتا ہے. یعنی اس میں اگر دیکھا جائے تو جسمانی طور پہ بچوں میں بڑھوتری کافی زیادہ ہوتی ہے. ان کے قد کاٹ میں، ان کے وزن میں، جسامت میں کافی تبدیلیاں آتی ہیں. اس عرصے میں بچے میں عضویاتی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی آرگنل چینجنگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. خصوصاً جسمانی تبدیلیوں سے بچے پریشان اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے. اور کچھ بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے. یہی تبدیلیاں لڑکے کو مکمل مرد اور لڑکی کو مکمل عورت کے روپ میں ڈھال دیتی ہیں. 13 سے 17 سال کی عمر کے بچوں میں جسمانی، حیاتیاتی، جذباتی اور معاشرتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. یعنی جو لڑکیاں ہیں ان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوتا ہے، جسامت میں اضافہ ہوتا ہے. جو لڑکے ہیں ان کی آواز مضبوط ہو جاتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے، داڑھی موچھ وغیرہ آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، حیاتیاتی زندگی کی روٹین ان کی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان کے جذبات پہلے سے پختہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور ان کی جو دوستی ہے، جو رہن سہن ہے، اس میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس عمر کے بچوں کے نشو و نمائی تقاضوں کے لحاظ سے ان کو اعلیٰ حیاتیاتی قدر والی پروٹین اور کیلشیم اور آئرن جیسے معدنیات کثیر مقدار میں درکار ہوتے ہیں۔ یعنی اس عمر میں بچے کو حیاتیاتی یعنی گوشت سے ریلیٹڈ پروٹین ہو یا کیلشیم ہو، آئرن ہو، یہ ساری منرل بچوں کو زیادہ درکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم کی بڑھوتری زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی عمر میں لڑکے لڑکیوں کے قد اور وزن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا ہے، شروع سے ہی ہوتا ہے، ہو رہا ہوتا آ رہا ہے، لیکن یہاں اس سٹیج پہ آ کے اس میں جو اضافہ ہے وہ قابل نوٹ قابل قدر ہوتا ہے، نوٹ کرنے قابل ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ اضافے کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ نو بالغ کے لیے ایک دن کے کھانے کا نمونہ، اب یہ پورا چارٹ ہے ایک دن میں ان بچوں کو کیا کھانا چاہیے۔ سب سے پہلے ناشتہ ہے، ناشتے میں مالٹا یا کنو یا کوئی موسمی پھل، تلا ہوا انڈا، پراٹھا، دودھ، یہ ان کا ناشتہ ان چیزوں پہ مشتمل ہو سکتا ہے، ان میں سے جو چاہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ 11 بجے کوئی مشروب یا موسمی پھل لے لیں۔ اب مشروب سے مراد آپ بوتل شوتل بالکل نہ لیجیے گا، بلکہ اس میں کوئی لسی، دہی یا اس طرح کی کوئی دیسی چیز ہو جس میں کوئی پریزرویٹیوز نہ ہو، وہ چیز، یا موسم کے مطابق جو بھی پھل ہے وہ کھا لیں۔ دوپہر کا کھانا آپ کا سب سے پہلے اس میں سلاد جو تازہ سبزیوں کا ہو، گوشت کا سالن ہو اور ساتھ میں چپاتی روٹی ہو، یہ چیزیں دوپہر کے کھانے میں۔ سپہر کی چائے، سپہر کا مطلب 3-4 بجے کے قریب شامی کباب ہو جائے، بسکٹ اور ساتھ میں چائے۔ رات کا کھانا رشین سلاد، قورمہ، آلو اور مرغی کے کٹلس یا ٹکی ان کو کہتے ہیں، تڑکے والے چاول اور رائتا یا کھیر، یہ چیزیں آپ رات کے کھانے میں کھا لیں تو آپ کی غذائی ضروریات کافی حد تک کور ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ کا معلوم ہے کہ ہر وہ غذا جو ہمیں خالی حرارے یا ایمٹی کیلوریز دیں اور غذائیت کم دیں، وہ غیر ضروری غذا کہلاتی ہے، جیسے چوئنگم، ٹافی، کولڈ ڈرنک وغیرہ۔ تو ابھی جیسے یہاں بھی ذکر ہوا کہ آپ نے مشروب سے مطلب کوئی کولڈ ڈرنک یا بوتل وغیرہ نہیں لینی، کیونکہ یہ ایمٹی کیلوریز ہیں جو ہمارے جسم کو حرارے تو دے رہی ہیں، لیکن غذائیت کوئی نہیں مل رہی ان سے صرف فیٹ ملے گا آپ کو، اور آپ کے جسم کو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نوجوان طبقے میں وقت کی کمی اور غذائی ضروریات میں اضافے کی وجہ سے جنک فوڈ کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اب تو اس نے نوجوان نسل کو مکمل طور پہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ان کے پاس پکانے کا ٹائم نہیں ہے، وہ آرڈر کر لیتے ہیں، بنا بنایا کھانا آ جاتا ہے، یا جیسے پیزا، شوارما، برگر، سینڈوچز، یہ چیزیں منگوا لیتے ہیں۔ یہ سارے جنک فوڈ کہلاتے ہیں، جس کا آج کل کافی ٹرینڈ ہے۔ موجودہ دور میں بچوں کے مشاغل بیرونی کھیلوں کی بجائے کمپیوٹر، ٹی وی یا اندرون خانہ سرگرمیوں تک محدود ہو گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جو پہلے ہماری صحت مند یوتھ تھی، نوجوان نسل صحت مند تھی، اب ان کی صحت میں بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بیرونی کھیل ہوتے تھے، باہر گراؤنڈ میں جا کے کھیلتے تھے، ان کھیلوں کی بجائے اب یا تو کمپیوٹر پہ گیم کھیلی جاتی ہے، ٹی وی دیکھا جاتا ہے، یا اندرون خانہ یعنی گھر کے اندر بیٹھ کے جو کچھ ہو سکتا ہے ان سرگرمیوں تک محدود ہیں۔ بلکہ جب سے موبائل آیا ہے تب سے تو بالکل ہی ہماری سرگرمیاں محدود ہو گئی ہیں، اور جنک فوڈ سے حاصل کردہ کیلوریز مناسب طور پر خرچ نہیں ہوتی۔ جنک فوڈ جو کھاتے ہیں تو ان میں زیادہ تر ہمیں ایمٹی کیلوریز ملتی ہیں، اور ان کو ہم نے کنزیوم بھی کرنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں فزیکل موومنٹ درکار ہے، ہمیں کچھ کھیل کود کرنا پڑتا ہے تب یہ کنزیوم ہوتی ہیں، جس سے نوبالغوں میں موٹاپے کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب کیونکہ ان کی جو باہر جا کے کھیلنے کی عادات ہیں وہ تو بالکل ختم ہو چکی ہیں، تو یہ جو کیلوریز ہیں یہ پھر گلوکوز یا فیٹ کی شکل میں انسان کے جسم میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں اب موٹاپے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ آگے چل کر مختلف بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔
واقعی یہ بات درست ہے، ڈاکٹروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، سائنس کی ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ جو موٹاپا ہے یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ جنک فوڈ کے اثرات سے بچنے کے لیے نوبالغوں کو چاہیے کہ اپنی غذا کا انتخاب اپنی غذائی عادات کو بہتر بنا کر کریں، یا تو اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا لیں، پھر وہ جو بھی کھائیں گے اس کا انہیں فائدہ ہی ہوگا، لیکن اگر ان کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز یا سپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہیں تو پھر وہ اپنی غذا میں تبدیلی کریں اور ان میں جو ایمپٹی کیلوریز ہے ایسی غذا کو کم سے کم کریں، اور متوازن غذا اور ورزش میں توازن رکھیں۔ یعنی اگر غذا آپ کی بڑھتی ہے تو آپ ورزش بھی بڑھا دیں، اگر غذا کم ہے تو ورزش کم ہوگی تو بھی آپ کا کام چل جائے گا، بیماریاں نہیں ہوں گی، موٹاپا نہیں ہوگا۔ اور جنک فوڈ کو خیر بار کہہ دیں، یعنی جنک فوڈ کو بالکل چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں چھوڑ سکتے تو ساتھ ساتھ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں اور صحت مند خوراک کھائیں۔ جنک فوڈ مثلاً پیزا، برگر، سینڈوچ، شاورما، سنیکس، فرینچ فرائز، میٹھی اشیاء مثلاً کریم والے بسکٹ یا براؤنیز، آئس کریمز، چاکلیٹ، کینڈی، پیسٹری، کولڈ ڈرنک وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ سارا وہ جنک فوڈ ہے جن کے ذریعے ہمارے جسم کو ایمپٹی کیلوریز ملتی ہیں جو گلوکوز بنتی ہیں اور بعد میں اس سے فیٹ بنتا ہے، اور یہ مسلسل موٹاپے کا باعث بنتی ہیں۔ موٹاپے کا مطلب صرف جسم کا موٹا ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے خون کی نالیوں کو بھی بند کرتا ہے، ہمارے جگر کے اوپر بھی لوڈ بڑھاتا ہے، فیٹی لیور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور دل پہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے، گردوں پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے بڑا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی روٹین بن چکی ہیں بچوں کی اکثر، لیکن دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہی چیز پڑھائی جا رہی ہے، پڑھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ ان کا استعمال یا تو بند کر دیں، بند نہیں کرتے کم ضرور کر دیں، اور ساتھ میں ایکسرسائز وغیرہ سٹارٹ کریں جو آپ کی مدد کرے گی کہ آپ اپنی صحت کو مینٹین کر سکیں، چاقو چوبند رہیں، ایکٹیو رہیں، چست رہیں۔ امید ہے اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید کوئی اس کے بارے میں سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سیریز سے جڑے رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔